इमरान खान साहब ने कल रात को एक और छक्का मारा। मोदी ने जो कुछ किया तो किया जो आप लोगों ने किया, लेकिन अपने लीडर से जाके सवाल नहीं करेंगे। तो तकारीरें बंद करवाने के मामले के हवाले से ये तीसरी खबर आ गई है। अब मेरी इतलात के मुताबिक इसमें बेहतरी आने वाली है। इमरान खान साहब ने इस पे लोगों का कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब के लिए जो है ये कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब का जलसा होना है गुजरात में। उसके हवाले से तो ज़ाहिर बात है जब वो जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा तो तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन कुछ दीगर खबरें ज़रा पहले शामिल कर लें। कुछ कानूनी मामलात भी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट आज हेयरिंग्स हुई हैं कुछ, और कुछ कानूनी मामलात शुरू होने वाले हैं, उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन एक दो चीज़ें जो रह गई थी मेरी पिछली वीडियो के अंदर, उसका ताल्लुक सरगोदा के जलसे से था। हमने उसके ऊपर पूरी तरह डिटेल से तो वीडियो हमने कल रात को की थी, लेकिन एक चीज़ हमने बड़ी इंटरेस्टिंग नोट की है, और वो ये कि इमरान खान साहब ने सरगोदा जलसे के हवाले से जो है वो लोगों का ख़ास तौर पे उन्होंने शुक्रिया अदा किया, ट्वीट किया उन्होंने इससे पहले। लेकिन इससे पहले जलसे के हवाले से वो हरिपुर के जलसे, जब उन्होंने जलसा मुनक्किद किया था तो उस पर भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस हरिपुर के जलसे और सरगोदा के जलसे के बीच में एक जेलम का जलसा भी हुआ था। इमरान खान साहब ने इस पे लोगों का कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। तो जिस तरह हमने पहले अपनी वीडियोस के अंदर इसका जिक्र भी किया था कि जेलम का जलसा बड़ा फ्लॉप जलसा था, तो वो मेरा ख्याल में इमरान खान साहब ने भी जो है ना इस बात को माना है कि वाकई वो बड़ा ही को फ्लॉप जलसा था कि लोग वहाँ पे नहीं आए। तो इमरान खान साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब के लिए जो है वो ये कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। और डेफिनेटली मैंने जिस तरह पहले भी खबर दी थी कि वो उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी जो है ये काफ़ी डिस्कशंस हो रही थी कि जलसा को मज़ेदानी सी जेलम दा। तो एक तो ये अपडेट थी। अच्छा, दूसरा एक चीज़ हम जो मिस कर गए, और मैं अपने ख़ास तौर पे जो एक व्यूअर है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने एक्चुअली इस चीज़ को पिन पॉइंट किया। इमरान खान साहब ने कल रात को एक और छक्का मारा। वो क्या था? वो छक्का ये था कि जी 20 साल मेरी ज़िंदगी खेलों की ग्राउंड में गुजरी है, शायद ही कोई इतनी देर इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो। इन्होंने ये भी एक छक्का मारा था। तो उसके लिए अर्ज़ है, ये हमने कुछ स्टैट्स आपके सामने निकाले हैं और ये ज़रा देखिएगा। जहाँ तक वनडेज़ का ताल्लुक है, ज़रा बल्कि सबसे पहले टेस्ट मैचेस की चलें बात करते हैं। टेस्ट मैचेस का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये जनाब ये टेस्ट मैचेस की ये लिस्ट है। इसके अंदर ये वो लोग हैं जिन्होंने 20 साल या 20 साल से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेली है, ठीक है, और इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी टेस्ट क्रिकेट के अंदर गुजारी है। इमरान खान साहब कोई अकेले नहीं है जिन्होंने सब कुछ किया है। इसके अंदर आप ऊपर से अगर लिस्ट शुरू करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो 30 साल जो है वो एक रोड्स हैं इंग्लैंड के प्लेयर, उन्होंने फिर क्लोज हैं इंग्लैंड के प्लेयर, वुली हैं ये भी इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने 25, 26, 30 साल, हेडले वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने 24 साल खेली। सचिन तेंदुलकर 24 साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है। उसके बाद जिम्बाब्वे से प्लेयर हैं इंग्लैंड के, फिर और भी कुछ प्लेयर्स हैं। इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ के शिवरानायन चंद्रपॉल ने जो है वो उन्होंने भी 21 साल क्रिकेट खेली है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब का नाम आता है जिन्होंने 20 साल क्रिकेट खेली। उसके बाद गैरी सोबर्स वेस्ट इंडीज़ के, उनका भी नाम यहाँ पे शामिल है, उन्होंने भी 20 साल क्रिकेट खेली है। मुश्ताक मोहम्मद, मतलब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, उन्होंने भी 20 साल टेस्ट क्रिकेट खेली है। तो ये तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। और अगर वनडे क्रिकेट की हम बात करें तो वो लिस्ट भी हमने निकाली हुई है। उसमें सबसे लंबा करियर अगर किसी का रहा है तो वो सचिन तेंदुलकर का रहा है जिन्होंने 22 साल वनडे क्रिकेट खेली। फिर सनत जयसूर्या 21 साल उन्होंने क्रिकेट खेली। जावेद मियांदाद का इमरान खान साहब से भी लंबा करियर है वनडेज के हवाले से। उन्होंने 20 साल 272 दिन उन्होंने वनडे क्रिकेट में गुजारे और उसके बाद रिटायरमेंट उन्होंने ली। उसके बाद क्रिस गेल, शोएब मलिक, ये एक और खिलाड़ी हैं, 19 साल उन्होंने क्रिकेट खेली। उसके बाद डिसिल्वा, जैक कैलिस, उनका भी नाम शामिल है, शाहिद अफरीदी भी इसमें शामिल है, 18 साल उन्होंने वनडे क्रिकेट खेली। ग्राम गूच, वसीम अकरम का भी करियर जो है वो इमरान खान साहब से लंबा है। उसके बाद डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड के, उसके बाद आगे फिर जिम्बाब्वे के भी प्लेयर्स हैं। मुताया मुरलीधरन का नाम भी जो है इसके अंदर शामिल है। और उसके बाद जाके 17 साल 207 दिन जो है वो इमरान खान साहब के बनते हैं वनडे करियर के। तो ये जो इमरान खान साहब ने ये कहा ना कि जनाब शायद ही किसी और ने जो है वो 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली थी, ऐसी बात नहीं है। ये पूरी एक बड़ी लंबी लिस्ट है टेस्ट मैचेस की और वनडेज़ की, जिसमें कई लोगों के करियर्स जो हैं वो इमरान खान साहब से भी लंबे हैं। एनीवेज, ये सिर्फ एक फैक्चुअल करेक्शन थी जो मैं चाह रहा था ज़रा सामने रख दिया जाए। इसके अलावा जहाँ तक जलसों की बात हो रही है तो इमरान खान साहब जो हैं वो आज गुजरात के जलसे में शिरकत करेंगे, वहाँ उन्होंने जाना है। अब उसके लिए पूरी गुजरात की जो इंतज़ामिया है
اس کو اس کام کے اوپر لگا دیا گیا ہے، جس میں پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب، وہ تو کل رات سے ہی جو ہے وہ اس کام میں لگے ہوئے اور بیٹھ کے پورے انہوں نے جا کے جلسہ گاہ کا بھی دورہ کیا، جو کہ شرمناک بات ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب سیلاب آیا ہوا ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ کو اور مونس الہی صاحب کو جو ہے وہ کس طرف دھیان دینا چاہیے، دھیان ان کا جو ہے وہ کسی اور طرف ہے۔ اچھا جی، ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا تعلق جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ شیریں مزاری صاحبہ کی ایک ٹویٹ ہے۔ اب اس ٹویٹ کے اندر بیسکلی فاطمہ بھٹو نے ایک ٹویٹ کیا، اس کو انہوں نے اس کا اسکرین شاٹ لے کے انہوں نے تصویر جو ہے اس کی استعمال کی۔ انہوں نے بیسکلی لکھا، نیچے نجم علی نے لکھا ہوا تھا، نجم علی ایک اکانومسٹ ہیں، انہوں نے لکھا تھا اونلی انڈیا اپوز IMF ایگریمنٹ ان ٹوڈیز بورڈ میٹنگ، آل ادر کنٹریز سپورٹڈ، یعنی بھارت نے صرف پاکستان کی مخالفت کی تھی کہ IMF کے بورڈ کے اندر کہ جی ان کو لون نہیں ملنا چاہیے۔ تو فاطمہ بھٹو نے کہا کہ واٹ اے سیڈ پیٹی تھنگ ٹو ڈو ایٹ اے ٹائم آف نیشن وائڈ ٹریجڈی فار پاکستان، کہ جب پاکستان جو ہے وہ اس آفت میں سے گزر رہا ہے تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بھارت نے یہ حرکت کی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو لون نہ ملے۔ شیریں مزاری صاحبہ اس کے اوپر آگے سے ٹویٹ کرتی ہیں، So it seems in the IMF board meeting only India opposed the agreement with Pakistan. Fascist Moody's hatred for Pakistan knows no limit, but this imported government wants to open trade with India despite also knowing the persecution and torture of Kashmiris by the Modi government shameful. اچھا، فاطمہ بھٹو کی حد تک مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ فاطمہ بھٹو جو ہے وہ مودی کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہیں۔ نجم علی صاحب نے تو obviously یہ خبر دی تھی، لیکن شیریں مزاری صاحبہ کا اس کے اوپر چھلانگ مارنا اور اس کے اوپر یہ کامنٹ کرنا کہ جناب دیکھیں جی مودی جو ہے وہ کتنی غلط بات ہے، مودی نے یہ سب کچھ کیا اور پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ٹریڈ کھولنا چاہ رہا ہے۔ بھائی بات یہ، مودی نے جو کچھ کیا تو کیا جو آپ لوگوں نے کیا۔ شوکت ترین کو فون کر کے آپ کیوں نہیں پوچھتی ان سے کہ شوکت ترین تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے یہ کیا حرکت کی تھی؟ کہ تم نے، یا عمران خان صاحب سے جا کے سوال کریں نا کہ بھائی جب IMF کا لون آپ کے لیے اپروو ہونے والا تھا اس سے 2 دن پہلے وہ جو لیٹر لکھا گیا اور اس کے بعد آڈیو کے اوپر جو گفتگو سامنے آئی ہے اس پہ جا کے آپ اپنے لیڈر سے سوال نہیں کرتی کہ تم نے وہی حرکتیں کی ایگزیکٹلی جو نریندر مودی کر رہا تھا، کہ بھارت کی بھی یہ کوشش تھی کہ پاکستان کو IMF کا لون نہ ملے اور شوکت ترین کی بھی یہی کوشش تھی کہ پاکستان کو IMF کا لون نہ ملے۔ یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اس مدعے کو اس لیے تو حکومت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا اور مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ آپ کریں اس پہ، بالکل سیاست کریں، بالکل کریں، ٹارگٹ کریں حکومت کو، آپ اس کو امپورٹڈ حکومت کہیں، نون لیگ کی اتحادی حکومت کہیں، آپ اسے جو مرضی نام دیں، وہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن حرکت دونوں نے ایک سائڈ پہ ایک جیسی کی ہے۔ آپ کے اپنے پارٹی کے سربراہ نے بھی اور یہاں پہ نریندر مودی نے بھی یہی حرکت کی ہے کہ پاکستان کو IMF کا لون نہ مل سکے کسی طرح۔ لیکن آپ دوغلا بن دیکھیے کہ آپ کو اس کے اوپر، اس ایشو کے اوپر آپ موجودہ حکومت کو تو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن اپنے لیڈر سے جا کے سوال نہیں کریں گی، اپنے لیڈر کو نہیں پوچھیں گے کہ بھائی جان آپ نے یہ جو میٹنگ کال کی تھی جس کے اندر آپ نے یہ اپنے پروونشل فائنانس منسٹرز کو یہ کہا تھا کہ جناب لیٹر لکھیں بیٹھ کے تاکہ ان کا ذرا گلا تو ہم کسی طرح گھونٹے نا، اس پہ کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ اس پہ آپ خاموش ہیں۔ اس کے علاوہ چند قانونی معاملات جو ہیں ذرا اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹس دے دیں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ARY نیوز کو 1 گھنٹے میں پرانے نمبروں پر بحال کرنے کا انہوں نے حکم جاری کیا، اور اس موقع پہ پیمرا افسر سے سوال کیا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کھیل رہے ہیں، اگر 1 گھنٹے میں چینل کی نشریات بحال نہ ہوئی تو پیر والے دن چیئرمین پیمرا کو جو ہے وہ ہم بلا لیں گے۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ بھی احکامات دے چکا ہے کہ ARY کی بحالی ہونی چاہیے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، اور اب میری اطلاعات کے مطابق اس میں بہتری آنے والی ہے، میری اطلاع کے مطابق معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں۔ لیکن افسوسناک طور پہ آئی وانٹ ٹو پٹ دس آن ریکارڈ کہ افسوسناک طور پہ اس دوران ارشد شریف صاحب کو جو ہے وہ ARY سے فارغ کیا گیا، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ ان کی بحالی کی باتیں ہو رہی ہیں ARY کی، وچ شوڈ ناٹ ہیپن ایبسولوٹلی۔ میں کبھی بھی کسی کی آواز بند کرنے کے عمل کو جو ہے میں سپورٹ نہیں کر سکتا۔ سو اگر ARY غلط رپورٹنگ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، قانونی طریقہ کار ہے اس کا ہینڈل کرنے کا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کا بٹن بند کریں۔ یہ ماضی میں جیو کے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور اب یہ ARY کے ساتھ بھی اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ آئی ایم سوری بٹ میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار کی لائیو تقریر نشر کرنے کے خلاف جو ہے وہ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اس درخواست میں وفاقی حکومت، پیمرا سمیت دیگر کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پیمرا نے اشتہاری اور مفروع ملزمان کی کوریج، تقاریر وغیرہ نشر کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ تقریر نشر کی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جی نواز شریف کی تقریر تمام ٹی وی چینلز پر براہ راست دکھائی گئی۔
پیمرا اشتہاروں کی تقاریر نشر نہ کرنے کے حوالے سے اپنے احکامات اور فیصلوں کو برقرار رکھے. پیمرا اپنے جاری کیے گئے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے. عدالت اشتہاریوں اور مفرور ملزمان کی کوریج تقاریر ہر پابندی کے احکامات پر عمل درآمد کروانے کا حکم دے, یہ اس میں کہا گیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ پچھلے دور حکومت میں عمران خان صاحب کا جب دور حکومت تھا تو آئی ایم ایف کی جانب سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہوں, پیمرا کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا, خاص طور پہ لیٹر نکال کے کہے گئے تھے جناب نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ لائیو نہیں جا سکتی, براہ راست نہیں جا سکتی. اور اس سلسلے میں جب ہم نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی ہم نے دائر کی تھی جس کا سگنیٹری میں خود بھی تھا, تو اس پہ بھی جو ہے وہ کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا تھا کہ نہیں جی ان کو الاؤ کیا جائے. لیکن اب جب سے حکومت چینج ہوئی ہے تو آٹومیٹکلی نواز شریف صاحب کی تقاریر جو ہیں وہ براہ راست نشر ہونا شروع ہو چکی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا احکامات جاری کرتا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ اداروں کے خلاف تقریر, عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے خلاف درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. تو تقاریریں بند کروانے کے معاملے کے حوالے سے میں پچھلی 2 خبریں تو شیئر کر چکا ہوں, یہ تیسری خبر آ گئی ہے. عمران خان اور اس سلسلے میں جو دیگر افراد ہیں ان کے حوالے سے یہ پٹیشن ایک دائر کی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے عمران خان کے علاوہ فواد چودھری اور شیریں مزاری کے نام بھی اس میں شامل ہیں. چیف جسٹس نے بینچ تشکیل دیا ہے, اس میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو ہے وہ 8 ستمبر کو اس کیس کی اب سماعت کرے گا تقاریر کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور ہے کہ شہباز گل صاحب کی جو درخواست سے ضمانت ہے جو ریجیکٹ کر دی گئی تھی, اس پہ محفوظ فیصلہ آ گیا تھا سامنے. اس سلسلے میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے. اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں پیر کے روز, یہ آنے والا جو پیر ہے اس دن شہباز گل صاحب کی ضمانت کے حوالے سے کیس کی جو ہے وہ سماعت کریں گے. ایک اور معاملہ جو ہے وہ ایف آئی اے سے متعلق ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو 4 ستمبر کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا. ابھی ہم اس پہ ذرا شور نہیں ہے 4 ہے یا 5 ہے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ایف آئی اے نے ان کو طلب کر لیا ہے اور اس سلسلے میں ان کو نوٹسز بھی جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ایک سٹوری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں انہوں نے کامران خان صاحب کے شو میں بیٹھ کے حامد خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ جی ارسلان افتخار کے جو ہیں وہ پارٹنر رہے ہوئے ہیں. ارسلان افتخار جو افتخار چودھری صاحب کے صاحبزادے ہیں, تو انہوں نے حامد خان صاحب کے جو کہ ایکچولی عمران خان صاحب کے وکیل ہیں توہین عدالت کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہی کے اوپر یہ الزام فواد چودھری صاحب نے لگایا تھا. تو ارسلان افتخار صاحب کا جو رد عمل ہے وہ سامنے آیا ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب کو انہوں نے ایک اپنا ریاکشن دیا ہے اور عبدالقیوم صدیقی صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی جو ہے وہ ریاکشن پوسٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی فواد چودھری کا الزام بے بنیاد اور فضول ہے. حامد خان ایک لیجنڈ ہے جو ان کی پارٹی چیئرمین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. کہاں حامد خان جیسا لیجنڈ اور کہاں فواد چودھری جیسا گنگو تیلی. کچھ اور قابل اعتراض الفاظ بھی انہوں نے فواد چودھری صاحب کے لیے استعمال کیے ہیں اس ریاکشن میں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کو ریپیٹ یہاں پہ کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ جیو گروپ کی جانب سے یہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور آئی جی پنجاب پولیس فیصل شاہکار میں اختلافات شروع ہو چکے ہیں. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جی یہ معاملات پہلے دل سے جب سے آئی جی صاحب آئے ہیں تب سے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب سے اپنا عہدہ سنبھالا ہے تب سے ہی یہ معاملات الجھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی علی ضیاء نے متعدد آر پی اوز اور ڈی پی اوز, ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے تبادلوں کی لسٹ بھجوائی تھی, لیکن ایس ایس پی علی ضیاء نے وزیر اعلیٰ کے کہنے پر یہ متعدد افسران کی لسٹ بھجوائی تھی, لیکن آئی جی جو ہیں, آئی جی صاحب جو ہیں وہ اس لسٹ کو فالو نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے آپس میں یہ اختلافات آئے ہوئے ہیں. یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ شروع دن سے ہی, ایون جب عثمان بزار صاحب بھی وزیر اعلیٰ تھے تو تب بھی اپنے خاص طور پہ جو ان کے اضلاع ہیں جس میں گجرات آتا ہے اور اس طرح دیگر جو اضلاع آتے ہیں اس میں وہ تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنی پسند کی وہاں پہ لگوانا چاہتے ہیں, اور زیادہ تر سیاستدانوں کو ہوتا بھی ویسے یہی کام ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ساڈے بندے جڑے نا اور تسی لاؤ. تو اس کے اوپر مسئلہ آیا ہوا ہے کہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مان رہے. ایک اور خبر جو ہے وہ جنگ گروپ میں آئی, جنگ اخبار میں آئی ہے. خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ میں 3 ارب 66 کروڑ 19 لاکھ روپے کی بے قاعدگیاں دیکھی گئی ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بورڈ کی سابق انتظامیہ پر خود برد غبن اختیارات کے ناجائز استعمال, کتابوں کی جعلی فراہمی, مفت کتابوں کی بازار میں فروخت, رائلٹی کی مد میں کم وصولی اور سٹاک رجسٹرڈ میں کتابوں کے جعلی اندراج کا الزام لگایا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے. اس میں کہا گیا ہے کہ 2018 2019 سے 2021 2020 کے 3 سالوں پر مشتمل خصوصی آڈٹ رپورٹ گورنر خیبر پختونخوا کو پیش کی گئی ہے. سیلز ٹیکس کی مد میں قومی خزانے کو 1 ارب 75 کروڑ روپے کی کٹوتی نہیں کی گئی ہے.
تو اس سلسلے میں یہ باقاعدگیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ پنجاب سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ لندن سے اب لاہور واپس پہنچ چکے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے ویڈیوز کے اندر آپ کو اطلاع دی تھی کہ ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے لندن میں ان کا قیام جو ہے وہ ذرا زیادہ لمبا ہو گیا تھا. اب ان کی واپسی ہو گئی ہے اور اب وہ تقریباً 3 ہفتوں سے زیادہ انہوں نے وہاں پہ قیام کیا تھا. اب ان کی واپسی ہو گئی اور اب وہ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں کی نگرانی بھی کریں گے اور متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے. ہم نے بھی اس میں خاص طور پہ کہا تھا کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کو آنے کی ضرورت ہے، ان کو جا کے لوگوں سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو ابھی بھی عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہوں گا کہ یہ جلسے کرنے کے بجائے جائیں عوام کے انہیں سیلاب متاثرین سے جا کے ملیں. پرویز الہی صاحب کو بھی یہی سب کچھ کرنا چاہیے. ایک اور جو ریاکشن سامنے آیا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب آج ایک تقریب سے کراچی میں خطاب کر رہے تھے. ان کے حوالے سے چند چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں. انہوں نے کہا جی IMF سے معاہدے کے بعد 22 پیٹرولیم مصنوعات ہمیں مہنگی کرنی پڑی. میں شرمندہ ہوں کہ میرے دور میں مہنگائی ہو رہی ہے. میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے دور میں مہنگائی 47 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچی ہے. اگر میں IMF کی شرائط نہ مانتا تو پاکستان 2 ماہ میں ڈیفالٹ کر جاتا. میں نے اپنی حکومت کو بتا دیا تھا کہ اگر یہ نہیں کرنا تو حکومت چھوڑ دیں اور کیئر ٹیکر حکومت کو آنے دیں. اگر حکومت کرنی ہے تو پھر شرائط مان کر اقدامات کرنے ہوں گے، چاہے IMF کہے یا نہ کہے. میں $1 بھی مارکیٹ میں نہیں ڈالوں گا. یہ بیسیکلی اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے سنائی ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈالر کو نیچے لانے کے لیے ہمیشہ ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں فلوٹ کیا کرتے تھے تاکہ ڈالر کی پرائس جو ہے وہ نیچے رہے. اپنے دور میں 100 سے لے کے 110 کے بریکٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالر کی پرائس رہتی تھی. اس کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس صرف $9 ارب پڑے ہیں، اس لیے روپے کو سنبھالنے کے لیے ڈالر مارکیٹ میں ڈالنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو یہاں پہ ایک کلیئر کٹ ڈفرنس آف اوپینین نظر آتا ہے، بلکہ سٹائل آف اوپینین نظر آتا ہے اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے درمیان. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شرمندگی کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہاں میں شرمندہ ہوں کہ میرے دور میں 1947 سال کی بلند ترین سطح پر مہنگائی جو ہے وہ پہنچ گئی. اور حقیقت ہے کہ عوام کے خاص طور پہ جو اس مرتبہ بجلی کے بل آئے ہیں اور جس طرح وہ کوس رہے ہیں موجودہ حکومت کو، میرے خیال میں شرمندگی ہی بنتی تھی. مفتاح اسماعیل صاحب نے جس کا ذکر کیا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.